बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक शानदार मंसूबे का ऐलान किया है। तहरीक है और तहरीक का एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत आसान भी है और बहुत इम्पैक्टफुल भी है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक अजान मिशन के नाम से एक कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी कि घरों की छतों पर चढ़ें और अजानें दें। और हमने देखा कि ये बज़ाहिर एक बेज़रर सा अमल है, लेकिन इस पर बड़ी तशवीश हुई, हुकूमत को बड़ी तशवीश हुई कि ये क्या हो रहा है। जाहिर है इस पर ना पर्चे दर्ज हो सकते थे अजाने देने पर, ना इस पर क्रैकडाउन हो सकता था। बड़ी कामयाबी के साथ इस तहरीक को चलाया गया। छतों पर लोग चढ़े, उन्होंने अजानें दी और बग़ैर एक रुपया खर्च किए, बग़ैर एक पर्चा हुए, बग़ैर किसी की गिरफ्तारी हुए एक शानदार कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई। शायद वहीं से आइडिया लेकर अब एक नया प्लान लॉन्च किया गया है और यह किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से। और उन्होंने कारकुनों को, अवाम को यह पैगाम दिया है, हर उस शख्स को जो समझता है कि जो 27वीं तरमीम हुई है ये आइन के चेहरे पर बदनुमा दाग है, वो समझता है कि इससे आइन को मस्ख़ किया गया है, इससे अदालतों को तबाह किया गया है, इससे पाकिस्तान के बुनियादी अदालती निज़ाम का, अदालती स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया गया है और उसको उसमें ऐसी तरमीम कर दी गई हैं जिससे अदलिया हुकूमत के मातहत हो जाएगी और कोई भी शख्स आज़ादी के साथ फैसले नहीं कर सकेगा। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसे उठाकर पाकिस्तान के दूर दराज कोने में फेंक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो इस तरमीम को पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस समझता है और समझता है कि ये तरमीम पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये जो तरमीम है ये चंद अफराद के लिए, चंद शख्सियात के लिए है, हर उस शख्स को दावत दी गई है कि वो अपने घर के सहन में निकले या अपने घर की छत पे चला जाए और 8:30 बजे नारे लगाए, 15 मिनट के लिए एक्टिविटी करे। नारे क्या लगाने हैं ये भी बता दिया गया है। कहा गया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से कि 8:30 बजे आप अपने घर की छत पर खड़े होंगे और कहेंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। किस दस्तूर को? इस दस्तूर को जिसकी शक्ल 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद हमारे सामने आई है। यानी 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद आइन जिस शक्ल में हमारे सामने आ गया है, इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और नारा लगाने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि ये पूरा जो जुमला कहा गया उनकी तरफ से कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर उसमें ऐड किया महमूद अचकज़ई साहब ने, उन्होंने कहा कि आप कहेंगे कि जमहूरियत जिंदाबाद और आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, ये भी आप उसमें नारा लगाएंगे। तो ये नारे लगाने के लिए कहा गया है आपने मोबाइल उठाना है, घरों की छतों पर जाना है, सहन में जाना है, इकट्ठे होना है, अकेले रहना है, बच्चों के साथ मिलकर करना है, दोस्तों को जमा करके करना है, या कोई दस्तयाब नहीं है तो अकेले आप बना लें, मोबाइल को एक दीवार पर रखें या किसी जगह पर खड़ा करें और उसके सामने खड़े होकर ये नारे लगाएं। अकेले लगाएं, बच्चों के साथ लगाएं, दोस्तों के साथ लगाएं या जैसे भी लगाएं, ये नारे लगाएं और उसको डिजिटल मीडिया पर डालें। अब ये कैसे कैंपेन है जो बुनियादी तौर पर एक पुरअमन तरीन एहतजाज है, यानी कैसा एहतजाज जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों या अवाम पर हुकूमत कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत कहती है कि जी तहरीक इंसाफ को हम इसलिए एहतजाज की इजाज़त नहीं देते कि ये पुरअमन नहीं रहते, क्योंकि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये पुरतशद्दुद रवैये के मालिक लोग हैं। ये एहतजाज करते हैं, एहतजाज के लिए निकलते हैं तो फिर तोड़ फोड़ करते हैं। अब ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये दुनिया का पुरअमन तरीन एहतजाज होगा कि जिसमें आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना, ना रास्ता रोकना है, ना सड़क रोकनी है, ना किसी को तंग करना है, ना किसी को परेशान करना है, ना जलसे के लिए साउंड सिस्टम लेकर आना है, ना साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ना दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। तो हुकूमत इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं काट सकती, हुकूमत इस एहतजाज को होने से रोक नहीं सकती। ये एक ऐसा ताकतवर एहतजाज होगा जो हर उस शख्स की ज़बान से निकलेगा कि जो 26वीं और 27वीं तरमीम को
آئین پر ایک حملہ تصور کرتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب طریقے سے اس احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور ایسا احتجاج کہ جس کا امپیکٹ زیادہ ہے، جس کا خرچ صفر ہے، اور جس سے حکومت کو پریشانی بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک 26ویں ترمیم کے خلاف ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں پورا پاکستان باہر نکلے. آپ اپنے کارکنوں پر مزید FIRs نہیں کٹوا سکتے، آپ اپنے کارکنوں کو مزید گولیوں کے آگے کھڑا نہیں کر سکتے، آپ اپنے لوگوں کو مزید آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے حوالے نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل آپشنز ہیں اس میں سے ایک یہ راستہ تحریک انصاف نے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک اجتماع ہے، انہوں نے یہ راستہ نکالا ہے. پچھلی مرتبہ جب اذان مشن ہوا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہر شخص نے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذانیں دی تھیں. کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر دی تھی، جیسے علامہ راجہ ناصر عباس نے اپنے طلبہ کے ساتھ اپنے ادارے میں کھڑے ہو کر وہ اذانیں دی تھیں. اب اذان دینا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھائی یہ بانگیں دے رہے ہیں، ہاں بھائی دسو بانگا دا کی بنیا، بانگا نال کی نکلیا. تو اس طرح کا مذاق تو اڑایا جاتا رہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو بہرحال اس سے بہت پریشانی ہوئی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تحریک انصاف نے راستہ تخلیق کیا ہے ایک ایسے احتجاج کا کہ جس سے کوئی روک بھی نہ سکے اور جس سے آپ اپنی آواز بھی زور سے بلند کر سکے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، اور پھر اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو محمود اچکزئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم روز 8:30 بجے کھڑے ہو کر نعرے لگائیں گے اور روزانہ آپ کو نئے نعرے دیے جائیں گے. تو اگر روزانہ واقعی یہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے کہ آپ کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پورے محلے سے آوازیں آ رہی ہوں، اور آپ کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی دائیں بائیں کے محلے سے، گلی محلے سے آوازیں آ رہی ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ ایک تحریک بن رہی ہے. یعنی آپ کا محلے سے 5-7 لوگ گلی میں نکلے ہیں، موبائل اٹھا کر نعرے لگائے ہیں، ویڈیو بنائی ہے اور واپس گھروں کو چلے گئے. اس سے کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوئی اور احتجاج بھی ریکارڈ ہو گیا. تو یہ تحریک وہی ہوتی ہے جو گلی محلے میں پہنچ جاتی ہے، ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح سے سوچ کر ہر گلی محلے اور گھر تک یہ تحریک پہنچانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پر، عوام پر، کہ وہ اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر تو ان کا والہانہ پن زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ چلیں جی لوگوں نے کر دیا ہے تو میں نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر وہ یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے میرے محلے سے 4-5 لوگوں نے کر دیا ہے، میں نہیں بھی کروں، فرض کفایہ تھا، ادا ہو گیا، تو پھر تو ہر بندہ یہی سوچے گا اور یہ تحریک دبتی چلی جائے گی. لیکن اگر ہر شخص سوچے گا کہ سب کر رہے ہیں، مجھے بھی کرنا ہے، مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور مجھے آواز بلند کرنی ہے. دیکھیے ایک صحافی کیا کرتا ہے. ایک صحافی کو اگر لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ کالم لکھتا ہے، وہ خبریں لکھتا ہے، وہ تجزیے لکھتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری دانش میں یہ درست نہیں ہو رہا. وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک شخص جو استاد ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ حکومتوں کے کام ہے، میں استاد ہوں، میرا مسئلہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ، ایک آئین کے طالب علم کے طور پہ، یا ایک پاکستان کے ایک شہری کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہے، ایک صحافی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ کہتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے جونیئرز کے ساتھ جب ٹی بریک میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے. تو یہ اگر ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو تحریک تو اسی طرح سے بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک رول بنتا ہے. اسی طرح سے شہریوں کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، شہریوں کا بھی رول ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ترمیم بہت اچھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، گھروں میں بیٹھیں، نہیں نکلنا چاہیے انہیں، بالکل نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ترمیم ہوئی ہے، انہیں اس احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ترمیم اچھی نہیں ہے یہ آئین پاکستان میں، تو پھر انہیں اس احتجاج کا حصہ بننا چاہیے. تو زیادہ لوگ اگر نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ زیادہ لوگ مخالف ہیں، اور اگر زیادہ لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ ہاں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ترمیم کے حامی ہیں. تو یہ ایک ریفرینڈم بھی ہے، پتہ بھی چل جائے گا. کتنی لوگوں نے کال پہ کان دھرے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو کل 8:30 بجے یا اگر یہ ویڈیو 12 بجے کے بعد، ابھی تو 11:30 ہوئے ہیں، لیکن سنڈے کے، انفیکٹ میں یوں کہہ دوں کہ سنڈے کی رات کو 8:30 بجے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور لوگ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب یہ ترمیم کتنی اچھی ہے اس کا اندازہ، اور کتنے دل سے کی گئی ہے اس کا اندازہ آپ 4 لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیکھ کے لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیے، ایکس اکاؤنٹ پہ جائیے. انہوں نے اس ترمیم کے حق میں آج، کل، پرسوں، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے 27ویں ترمیم کے حق میں اگر کوئی بات کی ہے تو دکھا دیجئے. آج اس ترمیم کے جب انہوں نے کابینہ سے منظوری دی ہے اور پھر سینٹ میں یہ پیش ہوئی ہے، اس پر انہوں نے کوئی قوم کو مبارکباد دی ہے تو دکھا دیجئے. یعنی شہباز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر خاموش ہے اور اس میں آپ کو اس ترمیم کی توصیف میں، تعریف میں کوئی بات دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد آپ آ جائیے قائد پاکستان، قائد جمہوریت، قائد مسلم لیگ نون، تا حیات قائد جناب نواز شریف صاحب کے ایکس پوسٹ پہ چلے جائیے، ایکس اکاؤنٹ پہ چلے جائیے. کیا انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ اچھی ترمیم ہے نا، مبارکباد دے دیتے قوم کو، کہتے کہ جی میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ ایک ایسی ترمیم آ رہی ہے جس سے ان کے درینہ مسائل حل ہو جائیں گے، قانون و انصاف کا بول بالا ہوگا اور پاکستان میں بہت شاندار طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اور وہ کہتے کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے ایم این ایز کو بھی، نون لیگ کے قائدین کو بھی اور جناب شہباز شریف کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. کہہ دیتے مگر نہیں کہا، خاموش ہے. پھر جو سب سے ووکل وائس ہے نون لیگ کی، سب سے زیادہ بولنے والی آواز کون سی ہے، سب سے زیادہ توانا آواز کون سی ہے، وزیر اعظم سے بھی زیادہ توانا، قائد نواز شریف سے بھی زیادہ توانا آواز آج کل پچھلے 2-3 سال میں کون سی ہے جو لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این کو؟ وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی آواز، جو ہر بات پہ ٹویٹ کرتی ہیں، ہر بات پہ اپنی رائے رکھتی ہیں، ہر بات پہ رائے کا اظہار کرتی ہیں. اس معاملے پہ خاموش ہیں. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیے، ایکس اکاؤنٹ پہ چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خاموش ہیں اور انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے. وہ برازیل کے دورے پر ہیں، وہ اور چیزیں کل پوسٹ کرتی رہی ہیں، لیکن برازیل آج گئی ہیں، لنڈن میں تھیں، اور چیزوں پہ پوسٹیں کرتی رہی ہیں، اس پر انہوں نے پوسٹ نہیں کی ہے. اس کے بعد نون لیگ میں شہباز شریف اور نواز شریف کے بعد، مریم نواز کے بعد سب سے سینئر آدمی کون ہے؟ اور حکومت میں بھی وزیر اعظم کے بعد سب سے سینئر آدمی کون ہے؟ نائب وزیر اعظم. فیملی ممبر بھی ہیں، سینئر ترین آدمی بھی ہیں. اس ترامیم کے حق میں جو ہے وہ ظاہر ہے سینٹ میں آج بیٹھے بھی ہوئے تھے، لیکن کیا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس پر کوئی بات کی ہے؟ کوئی نہیں کی ہے. تو دیکھیے مکمل طور پر خاموشی ہے. کیا ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے؟ یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ترمیم پیش کر رہے ہیں. اعظم تارڑ صاحب نے آج اس کے حق میں ایک تقریر بھی کی ہے سینٹ میں، لیکن کیا دل میں بھی وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دستاویز میں پریزنٹ کیا ہے؟ کیا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اندر سے نون لیگ کے لوگ پریشان ہیں. مظہر عباس صاحب نے کل کہا نا کہ میں نے جب نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو ہم سے کروایا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی. نون لیگ کے لوگوں سے آپ دل کی بات پوچھیں تو انہیں لگتا ہے کہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی. انہیں لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آپ سوچئے نا ایک منٹ کے لیے، اگر یہ سارا سسٹم کسی اور حکومت کے پاس چلا جائے، انہی اختیارات کے ساتھ کسی اور حکومت کے پاس چلا جائے اور نون لیگ اپوزیشن میں ہو تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسی بنائے ہوئے سسٹم کے تحت جب ججوں کی ٹرانسفرز ہو رہی ہوں گی، ججوں کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوں گی، کوئی اور کر رہا ہوگا، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، بلاول کوئی کر رہا ہوگا، تو جب کوئی اور یہ ترامیم کر رہا ہوگا، ان ترامیم کا فائدہ اٹھا کے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، ججز کی اپوائنٹمنٹس کر رہا ہوگا، ججز کو ادھر سے ادھر ٹرانسفریں کر رہا ہوگا، تو نون لیگ والے کیا کریں گے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ جواب ملے گا کہ بھائی آپ ہی ترمیم کر کے گئے ہیں آئین میں، آپ ہی آئین کا حلیہ بگاڑ کے گئے ہیں، ہمارے پاس تو اب 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکیں، اور ہم کیوں کریں؟ جب آپ نے یہ کیا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر یہی ساری طاقت جو آج ایک حکومت کو جوڈیشل کمیشن کے تھرو دے دی ہے، یعنی حکومت اب ایگزیکیوٹ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، ججوں کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، ججوں کو سیدھا کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، ججوں کو ٹرانسفر کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے. جوڈیشل کمیشن کو اتنا آپ نے بااختیار بنا دیا کیونکہ وہاں پر حکومت کی نمائندگی ہے، حکومت کی اکثریت ہے. تو یہی جوڈیشل کمیشن جب کسی اور حکومت کے کل حصے میں آئے گا تو وہ بھی پھر اس سے یہی فائدہ اٹھائے گا. پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ان گرہوں کو دانتوں سے کھولنے کا کی سکت رکھتی ہے اور وہ کھولے گی؟
اور اس کا حوصلہ رکھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی اندر سے پریشان ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اندر سے پریشان ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن ان کی مجبوری ہے۔ جو 17 سیٹوں پر حکومت بناتا ہے وہ انکار کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ انکار نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم یہ کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے، نون لیگ یہ نہیں کر سکتے۔ تو مجبوری ہے، ورنہ حکومت جاتی ہے، اقتدار جاتا ہے، کرسی جاتی ہے، تو جس کرسی پر انہیں بٹھایا گیا ہے وہ کرسی ان کی نہیں ہے، تو پھر آرڈر ان کا کیسے چلے گا؟ جو کرسی ان کی نہیں ہے تو منصوبے ان کے کیسے چلیں گے؟ جب کرسی ان کی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی کمائی سے نہیں لی ہوئی ہے، تو پھر انکار کرنے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ تو نون لیگ بظاہر موج کر رہی ہے لیکن اصل میں پھنس چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔